अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का पहला रोज़ है। मेरे और मेरी को होस्ट सवेरा शामी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। नाज़रीन, आज हमें इस ईद शो पे ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कहकशां सजी है इसके अंदर अपनी इंटेलेक्चुअल जो एलीट है हमारी, उसके अहम अज़हान जो हैं वो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल साहब हैं, चेयरमैन हैं बिल्डाड, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिल्डाड, उसके चेयरमैन हैं। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब को सभी जानते हैं, कॉलम निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी उसके भी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सवेरा साहिबा जो हैं वो कुछ थोड़ा सा कुछ कह दें, तो फिर मुजीबर रहमान शामी साहब से सवाल करते हैं। नहीं, मतलब मेरा ख्याल है कि अब मेहमानों से गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करना चाहिए। आज ईद का पहला दिन है और सारे अपना वक्त निकाल कर आए हैं, और ईद कुर्बान तो बहुत मसरूफ़ होती है, ज़ाहिर है बहुत सारा काम होता है घर में। तो चूँकि हमारे मेहमान आज यहाँ मौजूद हैं तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले शामी साहब से हम जो है वो बातचीत शुरू करेंगे कि आप जो है वो ईद तो हमें पता है कि कैसे होती है, सारे इकट्ठे होते हैं, सब कुछ है। एक बड़ा आम सा सवाल होता है जो लोगों से हम अक्सर करते हैं या हम जानना भी चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो आप ईद मनाते थे या जो अब ईद मनाई जाती है उसमें कोई फ़र्क आपको नज़र आता है? बड़ा फ़र्क है। उस वक्त हम लेने वाले होते थे, अब हम देने वाले हैं। पहले हम बच्चे थे, अब हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं। तो अब जिसने भी हमसे मिलना है वो हमने ये तो उसने तवक्को रखनी है कुछ तो कुछ मिलेगा। बड़ी ईद पे तो गोश्त, बड़ी ईद पे भी गोश्त है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी बच्चे तो तवक्को रखते हैं ना कि कोई ना कोई ईद मिल जाए। तो बहरहाल एक अब हालात बदले हैं, लेकिन एक ज़माना तो ऐसा था हमारे लड़कपन का ज़माना कि साल भर इंतज़ार करते थे कि बड़ी ईद आएगी तो कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, कबाब बनवाएंगे और इस तरीके से गोश्त पकाएंगे, कलेजी खाएंगे, क्योंकि अब रोज़ बनता है, सब रोज़ ही सारा कुछ बनता है। और उस ज़माने में ऐसा कहाँ था। यानी मुझे अपना बचपन याद है कि हमारा पूरा मोहल्ला जो पाकपट्टन में गुजरा मेरा बचपन, तो पूरे मोहल्ले में 2 या 3 घर से यहाँ 2 वक्त सालन पकता था। और वो गन्ना तो लोग लस्सी में थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के उससे रोटी खा लेते थे। कोई खरबूजे के साथ खा लेता था, कोई दही के साथ खा लेता था, कोई चटनी के साथ, कोई मिर्चों के साथ। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है, अब मैं वहाँ अपने उस शहर में जाता हूँ और उन बस्तियों को देखता हूँ तो अब तो मेरे ख्याल 3 वक्त टिका के लोग खाते हैं। और ज़्यादा ही खा लेते हैं, 3 वक्त गोश्त खाते रहते हैं, गोश्त खाते हैं। और मेरा ख्याल है हर घर में गोश्त पकता है, यानी मटन नहीं है तो बीफ पकता है। तो वो पुराना ज़माना था, या आज से 50 साल पहले का या 60 साल पहले का, अब तो बहुत फ़र्क है उसमें। सही सर, आपको सबसे जो जब कुर्बानी हो जाती है, कलेजी फितरा या वो तो है एक मामला, वो कौन सी डिश है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कि ईद कुर्बान पे वो बने और वो आप जो है वो सबसे शौक से खाते हों? अब एक धुंधला सा तस्वुर है कि दिल भी था यहाँ। अब तो सीने में फ़कत एक चीज़ सी पाता हूँ मैं। अब तो कोई चीज़ खाते हैं तो उससे आता है यार इसमें कितनी कैलोरीज हैं। अब कलेजी में 1 बोटी खा लें या 2 बोटी खा लें, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल जो चीज़ पसंद है ना वो तो पुलाव है, जो कि हमारी रवायती डिश है। मगर और आपके जो घर का पुलाव जो है वो मशहूर भी बहुत है। ईद के रोज़ फिर हमारे यहाँ, क्योंकि सारे जो हैं बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारे करीबी अजीज़ हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे मिल के जो है खाना खा लेते हैं उनके साथ। तो बहरहाल अब कोई ऐसा मामला नहीं रहा यानी कि फ़लाँ चीज़ खाएंगे या फ़लाँ चीज़ खाएंगे। अब तो ये है कि जिसमें कैलोरीज कम हो, जिसमें चकनाई कम हो और वो कम से कम खा ली जाए।
تو نیازی صاحب تو خیر اس بات کا دھیان نہیں رکھتے, یہ تو مجھے معلوم ہے. بلال صاحب آپ بھی یہ اسی طرح کیلوریز کی کیلکولیشن میں لگے رہتے ہیں عید والے دن, یا آپ اس دن کم از کم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج کا دن؟ میں تو ظاہر عید والے دن تو اس کا خیال نہیں رکھتا, لیکن بیک آف مائنڈ آپ کے ہی ہوتا ہے, تو تھوڑا سا مزہ کرکرا تو ہوتا ہے, لیکن اس دن ہاتھ کھینچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دن تو جو چیز سامنے آ جائے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف کرنا پڑتا ہے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ لیکن کیا خاص آپ کے گھر میں اس دن ہوتا ہے؟ اچھا سر, میری والدہ جو ہے وہ ایک ڈش ٹریڈیشنلی بناتی تھی, پھر ان کے بعد میری بہن نے بنانی شروع کر دی, پھر میری بیگم نے بنانی شروع کر دی. وہ بیف کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو بغیر گھی کے وہ ایک پتہ نہیں کس طریقے سے بناتی تھی کہ وہ بہت ڈرائی ہوتا تھا, بوائل مسالے نہیں ہوتے تھے اور نمک ہوتا تھا. وہ آج بھی ہمارے گھر میں سب سے پاپولر ڈش ہے. اگر بیف آپ نے خود قربانی کی ہو یا حصہ ڈالا ہو یا کہیں سے آ جائے تو وہ میری بھی بہت پسندیدہ ڈش ہے, اور گھر میں اکثر لوگوں کی وہی بہت پسندیدہ. جس نے اس طرح کا بیف کھانا ہو وہ آپ کے یہاں آ جائے. جی ہاں جی ہاں, اب تو اگلی عید ہی ہو سکتی, کیونکہ آج بن چکا ہے یا بننا ہے ابھی؟ یا بنا ہوا ہے, دوسرے تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ پڑا ہوگا یا بنایا جاتا ہے. بیف تو آیا ہوگا کافی سارا. عبداللہ نیازی صاحب آ گئے تو پھر ہر چیز چٹ ہے. میں پوچھنے لگا تھا, میں کہ نیازی صاحب آپ کا پلان بن چکا ہوگا اب تک جانے کا بلال صاحب کی لیکن طرف؟ ہے کسی نہ ایک دن تو بن جائے گا. پہلے فرولنا ٹٹولنا ہے کہ وہ باقی بچہ ہے تو پھر تو بندہ جائے اتنی دور. نہیں ہو سکتا بلال صاحب کہیں کہ بیف لے آئیں اور بنا ہم لیں گے, وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اب شام صاحب نے بتایا نا, اب الحمدللہ ہم سب خود کفیل ہیں. کیلریز کے معاملے میں نہیں صاحب آپ کے ہاں چونکہ آپ کا تعلق میاں والی اور اس کے مضافات اور وہاں پر ہے, گوشت زیادہ رغبت سے کھایا جاتا ہے. آپ کو میں نے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھتا بھی ہوں, آپ خوش خوراک بھی ہیں الحمدللہ, آپ روکتے ہیں ہاتھ اپنا اس عمر میں؟ نہیں وہ کرے گی تو نوبت نہیں آتی, کیونکہ مطلب کھا کے یا رج جاتا ہے, تھک جاتا ہے, تو کیا روک رہا ہے. بہرحال اصل میں ہمارے یہاں بڑا دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو خیر میں 2-3 عیدیں یہی کر رہا ہوں لاہور میں, بیٹا چونکہ ہے تو اس کی ملاقات ہوتی ہے عید کے دن, تو یہاں کوٹ لکھپا جیل میں. تو ویسے وہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہماری ابھی تک اللہ کے فضل کر سے فیملی ری یونین چل رہی ہے عیدوں پہ. اب کئی جگہوں پہ گھٹ گئی ہیں لیکن ہمارے یہاں چل رہی, ساری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے عیدوں پہ, ری یونین ہو جاتی ہے. دوسرا ہمارا جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے وہی شاید چل رہا ہوگا ہمارے والدین کے وقت سے, وہی ایگزیکٹلی وہی چل رہا ہے کہ جتنے دمبے انٹیکٹ ہیں, جہاں دمبے ہوتے ہیں, دمبا ہوتا ہے ہمارے یہاں, اور جب دمبا کالی ہے تو سارے دمبوں کو یک مشت ذبح کر کے تو کلیجی سے نکالی جاتی ہے. اور ہر عید کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ آپ جو ہے ہم آتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ بچپن ہی سے دیکھا نائف, یہ جو کسائی ہے وہ پہلے بیٹھا ہوتا ہے. ہاں جی. تو وہ کلیجی جو بابی کیوں کر کے سارے کھا کے کلیجی یا جو بھی گردے وغیرہ, اور شام کو البتہ پھر پلاؤ اور یہ کڑھائی بغیر مسالے والی چربی کے اندر جو دمبے ہوتے ہیں ہمارے میاں والی میں, بکرے کا رواج یہاں پنجاب میں ہے, سینٹرل پنجاب میں. تو بڑا اچھا اوکیزن ہوتا ہے کہ آپ یہ جشن کا سما ہوتا ہے, آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اصل تو یہ ہے فیملی کا اکٹھے ہونا جو ہے کچھ موقع تو خوشی پھر اسی طرح سے. کٹوا بھی ہوتا ہے, یا کٹوا ہوتا ہے, لیکن وہ شادیوں پر. وہ جس میں دبا دیتے ہیں. کٹوا کیا ہوتا ہے؟ نہیں کٹوا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کنا ہے نا, کنا ذرا فرق ہے. کنا آپ کے یہ قورمے کی طرح بناتے ہیں. کٹوے میں کچھ بھی نہیں کرتے, رات کو آپ اس میں سب کو ڈال کے جو کچھ ڈالنا آپ نے, اور مسالے وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر آپ جو ہے ان کے آٹے کے ساتھ اس کو سیل کر کے مٹی کی ہانڈی میں, مٹی کی ہانڈی میں, اور اس کو رکھ دیتے ہیں. ہانڈی کے مطلب مٹکا, مٹکا, اور اس کو بند کر دیتے سیل کر کے. مطلب کٹوے کا مطلب مٹکا, میاں والی زمین میں دبا دیتے. کٹوی ہوتی ہے چھوٹی اور کٹوا ہوتا بڑا, کٹوا ہوتا بڑا, تو اس کو زمین میں دبا دیتا ہے. دبا دیتے ہیں. پھر یہ کٹے سے بنا ہے. تو بار کوئی اور وہ ساری رات اس میں دبا رہتا ہے. 7-8 دن. وہاں یہاں شادیوں کا یہ رواج ہے کہ اب تو ختم ہو گیا, اب تو وہاں پہ چیزیں فرق ہو گئی, لیکن کٹوا ابھی بنواتے ہیں لوگ عند الطلب. وہ یہ ہے کہ صبح
جو ہے نا 7-8 بجے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو 12-1 بجے تک کھانا چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے بارات چڑھ جاتی ہے ظہر کی نماز کے تو بعد. وہ کٹوا کھاتا ہے. یہ ہوتا ہے تو دن شادی ہوتی بھی دن کی تھی پرانے زمانے میں. یہ رواج ہی نہیں تھا رات کی شادیوں کا. یہ مٹن ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے؟ بیف بیف وہ بنتے بیف کے ساتھ مزے کا. جی شریف صاحب، آپ نے حج کیا ہوگا اور پھر سعودی عرب بھی عید آپ نے کی ہوگی. کس طرح کی وہ عید ہے اس کے اندر، اور پاکستان میں کوئی خاص فرق آپ کو نظر آتا ہو؟ جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو حج تو پھر قربانی کرتے ہیں، تو واپس آ رہے ہوتے ہیں عرفات سے، تو پھر واپس آ کے قربانی کرتے ہیں. اب تو یہ ہوا نا کہ پہلے تو لوگ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، تو پھر تو اب آ کے واؤچر سسٹم آ گیا کہ آپ وہ 300 ریال یا 400 ریال بس پیسے دے دیں، اور وہاں پیسے دے دیں بینک میں، اور آپ کے نام کی قربانی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی اب سعودی عرب میں ہونے لگا کہ بھئی وہ جو قربانی کا گوشت جو ہے اس کو فریز کر کے اور پھر مختلف ملکوں میں بھیجا جاتا ہے. خاص طور پہ افریقہ کے ملک ہیں وہاں جاتا ہے، اور پھر جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب یعنی اب اس طرح سے وہاں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہیں سعودی عرب میں. تو اسی طرح بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ایسے ہونے لگا. ہاں جی، اب تو وہ بہت ساری اس طرح کے بہت ساری تنظیمیں ہیں، وہ کہتی ہیں جناب آپ ہمیں پیسے دے دیں اور ہم قربانی کر دیں گے، گائے کی قربانی میں حصہ ڈال دیں. بلکہ اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بہت سارے جو آرگنائزیشنس کو وہاں کے قربانی کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ تردد کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر وہ یہاں لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں تنظیموں کو، تو وہ گوشت یعنی یہاں مستحق لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. تو اب یعنی مگر آپ یہ دیکھیے جو سہولت ہمیں پاکستان میں یا انڈیا میں میسر ہے نا، وہ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ جس گلی میں چاہیں، ہاں جی، جہاں چاہیں بکرا گرا لیں اور بکرا گرا لیں، بیل گرا لیں، آزاد بالکل. اور ہم آزاد اور وہاں تو سعودی عرب میں تو آپ مرغا ذبح نہیں کر سکتے، یعنی اپنے گھر میں، اور کیا اس کی خون باہر جائے یا غلا اس کی جو انتڑیاں دیکھیں، تو وہاں تو پھر بڑا ڈسپلن ہے نا. تو یہاں بھی حکومت اعلان کرتی رہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم شہر سے باہر منڈیاں بنتی ہیں، اگرچہ ان کی بھی وائلیشن ہو جاتی ہے، لیکن باہر منڈیاں باہر بنتی ہیں، اور پھر گھر گھر میں قربانی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں. اور بلکہ وہ جو آلائشیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے لگ دی ان جاتی کے لیے دن رات جو ہے وہ سترہ پنجاب والے یہاں کریں گے، دن رات لگیں گے، یعنی اور اکٹھا کریں گے ان کو. وہ اربوں روپے کے ٹینڈر ہوئے ہیں اب صفائی جو ہم کروائیں گے اس دفعہ پنجاب کے اندر. یہ ہوا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ صفائی بھی بڑی زور کی ہوتی ہے. ہاں جی، صفائی بہتر ہو گئی. لیکن ہم تو وہ جو یہاں مطلب ایک آزادی ہے، اور جہاں چاہے ہم کہیں نہیں ملتی دنیا، کہیں نہیں دنیا میں. آپ نے خود تو کافی عرصہ سعودیہ میں گزارا بھی آپ لوگوں نے. میں وہ بلال صاحب کی طرح ویسے آپ نے خود کبھی قربانی مطلب خود بکرا ذبح کیا ہو یا چھری پھیری ہو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، میرا خیال جوانی میں ایک آدھ دفعہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا بکرا رہ گیا، بکرا ذبح کیا ہوا. ہاں کیونکہ چھری جو ہے نا وہ کسائی لٹا دیتا ہے تو آپ چھری پھیر دیتے ہیں. ہاں، چھری پھیرنے کا تو اب تو ہاتھ پھیر دیتے ہیں. مگر عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، نہ بھی پھیریں تو نیت کی بات ہے نا. مگر خواتین جو ہیں عام طور پہ ان کا جو سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے بیگم کے نام کی قربانی ہے، تو جب تک چھری پہ ہاتھ لگائیں گی تو ان کو تسلی ہو جائے گی میری طرف سے قربانی جو ہے نا. ایسا نہیں کہ گھر میں ایک آدمی قربانی دے دے، وہ تو جن لوگوں کی گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو ہر ایک کی قربانی اگر ان میں استطاعت ہے تو قربانی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ پورے گھر میں ایک بکرا قربان کر دیا، تو ہر ایک کو پھر دینی پڑتی ہے. تو پہلے اب ہماری والدہ تھیں اور پھر اس کے بعد ہماری بیگم صاحبہ ہیں، تو پھر بہویں ہیں، سب کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی ایک گائے ہے، ہاتھ لگا لیں، سب ہاتھ لگائیں بھائی آپ کی قربانی ہو گئی. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے قربانی نہیں ہوئی. اور پھر اگر گائے ہے تو اس میں سب کے حصے آ جاتے ہیں. ہاں جی، سارے گائے کو ہاتھ لگا سکتے نہیں، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہے. بلال صاحب، یہ جو آپ نے بھی کبھی یہ ہمت حوصلہ کیا بکرا ذبح کرنے والا
بیل کا تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں بھی ہو سکتا کیا ہو, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جوانی کے اندر بلال صاحب نے بیل کیوں کیا ہوگا, یہ کیا بات؟ نہیں میں نے کہا میں نے تو کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ شخصیت کے بیل میں نے تو دوڑتے دیکھے ہیں. ہمارا ابا بھاگ گیا تھا ایک دفعہ, ان کو ہمارا خود اپنے گھر میں ان کو ذبح کرنے کے لیے ڈرا, وہ چھوٹ لگا گئے. ریسکیو والوں کو فون کرنا پڑا, اس کے بعد انہوں نے جا کے کوٹ لکھپت سے پکڑا. اچھا, مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں اسے خود ذبح کروں یا ایسی کوئی نوبت آئی ہو. سچی قربان بات ہونے کا میرا بھی یہی خیال تھا, قربان ہونے کا شوق ہے, نہ کرنے کا شوق, لیکن سامنے کسائی کر رہا ہے, اس کو آپ دیکھیں سارے پروسیس کو منزل بہ منزل. بلال صاحب, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسائی جو تھے آئے کوئی گلی میں, ہم نے ان سے ذبح کر لیا بکرا. اب وہ گوشت جب گوشت گل ہی نہیں رہا, بڑے پریشان ہوئے. تو معلوم ہوا کہ گائے, یہ گوشت جو بنتا ہے نا, اس کی بھی ایک گرین ہوتی ہے. جی جی, اگر اس میں نہ کاٹا جائے تو وہ پھر گوشت صحیح رہتا نہیں ہے, وہ گلتا ہی نہیں ہے, پکتا نہیں ہے. جو انگھڑت لوگ آتے ہیں موسمی کسائی, عید کے کسائی ہوتے ہیں, موسمی کسائی, وہ اسی طرح کاٹ پیٹ کے چلے جاتے ہیں. وہ ہڈیوں کا بھی اور اس کا بھی سارا چورا کر دیتے ہیں بعض اوقات. عید کے دن تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کسائی مل جائے جو ریزنیبلی گڈ کر لے, بہت ایکسپرٹ نہ بھی ہو. مطلب اسی طرح کے کسائی مل جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کیا جائے. نہیں صاحب, آپ کا کس کو جس طرح کے ہمیں سیاستدان ملے ہیں, جس طرح کے حکمران ملے ہیں, جس طرح کے میڈیا والے ملے ہیں, ویسے کسائی ہیں, ویسے بھی کسائی بھی مل گئے ہیں. نہیں صاحب, آپ بتائیں آپ کا دل کیا کرتا ہے, کس کو ذبح آپ نے ویسے اونٹ بیل ضرور کیے ہوں گے. میں نے تو گائے بھی ذبح کی ہے, اور میں نے کہا مجھے پرسنالٹی سے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ تو امریکہ میں بھی ذبح کرتے ہیں. امریکہ میں انہوں نے خود ذبح کی ہیں. میں نے یہی بتا رہا ہوں, امریکہ میں ہم وہاں پہ ایک ایبیٹوار تھا, یہ جو سلاٹر ہاؤس تھے, تو وہاں جاتے تھے 5-6 بندے مل کے, ان سے گائے لیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کا پورا ایک سسٹم ہے. تو جب ہماری گائے کی باری آتی تھی تو ہم ان کو خود حلال کرتے تھے, پھر وہ گوشت بنا دیتے تھے پورے کا پورا, جو ہم کہتے ہیں ساری چیزیں. پھر پوری رینج, اسٹیکس بنوا لیں آپ, بیکن بنا لیں, سوسری بنوا لیں, جتنا کچھ ہے وہ آپ کو اس سے آپ ان کو لکھ کے دے دیتے تھے, وہ آپ کے حلال میں سے کر دیتے تھے. اسی طریقے سے وہاں پہ عموماً یہ گوشت اور تمبے نہیں ہوتے, تو بڑی مشکل سے وہاں پہ, چونکہ میں تو ٹیکسس میں تھا, تو مل جاتے تھے بقرہ عید کے اوپر. تو عرب جو ہے نا, عرب میں بھی یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرنے کے بھائی باہر ہے, اور تو ہم نے وہاں پہ دمبے بھی ذبح کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ سعودی عربیہ میں جب میں تھا, تو وہاں پہ میں دمبا لے کے آیا, تو وہاں میرے گلے پڑ گیا کہ میں نے سوچا کہ ذبح بھی خود کروں گا, کھال بھی خود اتاروں گا, کاٹوں گا بھی خود اکیلا. تو وہ ظاہر ہے وہ تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, بس دمبا مل گیا مجھے کہیں سے, کسی نے لے دیا, تو میں نے ذبح بھی کر لیا اس کو کسی طریقے سے, کھال بھی اتار لی. لگا مجھے صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک کرتا رہا, لیکن جو گوشت میں نے کاٹا وہ اس میں کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں تھا. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, بلکہ واقعہ سناؤں. ہم شامی صاحب نے اکٹھے حج کر رہے تھے 1984 میں, تو وہاں پہ شامی صاحب اور بیگم صاحب دونوں تھیں, ہمارے سارے چند دوست علاقے بلوچ صاحب. تو ہم جس ساتھ کر رہے تھے کوئی 800-900 حاجی تھے, اس راؤ عمر صاحب کے. تو وہ جب ادھر سے ظاہر میں نہیں کرایا تھا, اور یہ تو مینا میں پہلا دن ہو تو دوپہر کا کھانا آپ کو نہیں ملتا, راستے میں آپ کو تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں, صبح 9-10 بجے کے نکلتے ہیں. اب سارے میرے سر پہ چڑھائی کہ یار کہاں کہ کھانا. تو میں تھوڑی دیر بعد جاؤں, انہوں نے کہا بن رہا ہے. جب مغرب کا وقت میں گیا تو عمر صاحب کھڑے ہیں اور یوں اپنی داڑھی کو جا رہے ہیں چھوٹی سی, اور کھڑے, میں کیا ہوں, کہتے ہیں حفیظ بھائی وہ کک بھاگ گیا. اچھا میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہے, تو دیگیں چڑھی ہوئی ہیں 10-12, تو مرغی کٹی پڑی ہے, پیاز کٹے پڑے ہیں, تیل پڑے, سب کچھ مسالے پڑے ہیں. تو دوچی بھی تھا سارا, کک سے بھاگا. میں نے کہا کرو چلو میں تو بنا دیتا ہوں. تو ہر ایک کے اندر میں نے پیاز بھی ڈال دیا, میں نے اس کو 10-12 دیگیں میں نے اس کو بنا کے دے دی. تو وہ مجھے اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں جب امریکہ پڑھنے کے لیے گیا تو میں 200 کتابیں ساتھ لے کے گیا فیروز خان سے. ایک لے کے گیا کلیات اقبال,
اور ایک رضیہ سلطانہ کا دسترخوان. اچھا اس کا ہر پہلا لفظ پورے جاگ سے سوائے شامی کباب کے ان کے ہر جگہ تھا کہ پیاز کو بادامی رنگ پہ تل لے. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. تو جب بھی ہوتا پیاز کو بادامی رنگ پہ تل دیتا تھا, اس کے بعد مثالیں بھون لیے وہ گوشت ڈال دے. تو یہ اندازہ کر کے تو میرا خیال ہے کہ, اور وہاں امریکہ میں بھی میں کوکنگ جو ہے نا ہماری عید بقرعید کی جو ہوتی تھی جہاں پہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے تو ہر اپنی اپنی ڈشیں بناتا تھا. تو پاکستانی کی طرف سے کوکنگ جو ہے بڑے لیول پہ کڑھائی وغیرہ یہ میں کرتا تھا. مطلب آپ ہر فن مولا ہیں کہ آپ ذبح بھی کر لیتے تھے, آپ پکا بھی لیتے تھے. نہیں اصل میں یہ ایسی جگہ ہے اور کھا بھی لیتے تھے. 8-10 دیگیں اکٹھی پکانا. نہیں ہوں گے باقی جو ہے وہ بس نہیں, وہ اتنے پینک تھے کہ سارے کو 12 دیگیں پڑی ہیں. یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے. لیکن یہ تھا کہ مرغی وغیرہ کٹی پڑی تھی, وہ میرے خیال کاٹ کو رکھی ہوگی. مرغی یا بکرا نہیں, وہاں پہ بنا میں مرغی تھی. اچھا اس وقت برائل مرغی ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کے اندر گل جاتی ہے. قربانی نہیں ہوئی تھی نا. اچھا اچھا پہلے کھانا کھانا, اس سے پہلے بنا میں تو قربانی تو بعد میں ہوتی ہے نا. اچھا بنا میں. شامی صاحب آپ نے کبھی یہ جو کھانا پکانا ہے جو خاص طور پہ قربانی کا یا ادروائز بھی آپ کو شوق رہا, آپ نے خود سے کھانا پکاتے رہے یا؟ میں ہاسٹل میں بھی رہا ہوں, کھانا پکانے کا مجھے اتفاق بھی ہوا ہے. یعنی ایک زمانے میں ہم پکاتے بھی تھے, اکیلے بھی رہے, یعنی چھڑے رہے کراچی میں.